मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जनाब चीमा साहब, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा सर, आज आपसे बात करनी है वो ये है कि इमरान खान की जमात के लोग, इमरान खान की पार्टी के, बल्कि उनके इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब, जो कि बड़े मशहूर हैं कि वो कहा जाता है कि वो बड़े ताकतवर हलकों के बड़े करीब हैं। उन्होंने आज बयान दिया है कि इमरान खान को वोट मिला था अकाउंटेबिलिटी का और चोरों से पैसा वापस लाने का, लेकिन इमरान खान फेल हो गया। बैरिस्टर सर, अब आप क्या समझते हैं कि आपको लगता है कि क्या इमरान खान फेल हो गए हैं? एक तरफ उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, केपी में इलेक्शन हार गए हैं, मौलवी दोबारा आ रहे हैं, अवाम का एतमाद उस तरह नहीं रही, बैड गवर्नेंस रही, अन जो डिलीवर ना करने वाले लोग जो है वो हुकूमत में लगा दिए। ये 26 साल की जो इमरान खान की स्ट्रगल थी, क्या ये फेल हो गई है, या इसमें समझा जाए कि इनको दोबारा चांस मिलना चाहिए, या ये लीडर क्यों फेल होते हैं, या इस तरह ये अवाम ने इस तरह के इनकॉम्पिटेंट लोगों के ऊपर क्यों इन्हिसार किया कि वो आज फेल हो गए हैं? आप इस सारे सिनेरियो को ब्रिस्टल कैसे देखते हैं? थैंक यू जी चीमा साहब। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि इमरान खान फेल हो गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट शेख रशीद के साथ जोड़ के पेश करने से और उसका जवाब पेश करने से इसकी शिद्दत कम हो जाती है और इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है और ये कॉन्टेक्स्ट से कट जाती है। यानी ये एक बहुत बड़ा ग्रिम फैक्ट ऑफ यूर लाइफ एंड एवरीबॉडीज लाइफ और पाकिस्तानी पीपल लाइफ है, ग्रिम फैक्ट कि इमरान खान फेल हो गया। उसकी वजह ये थी कि रियली उसने एक एक्साइटमेंट क्रिएट की थी आफ्टर सो मैनी ईयर्स, और बेशुमार लोग जो हैं वो बिलीव करते थे कि ये आदमी जो है ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो करप्शन से पाक है और जैसे सोचता है ऐसे करता है और ये कोई तब्दीली लेके आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है अवामी ज़िंदगी में जब इस तरह की होप्स क्रिएट होती हैं किसी चीज़ के साथ। तो अब 3.5 साल 3 साल के बाद खुद हालात वो माने या ना माने, और डेफिनेटली वो नहीं मान रहे, चूँकि ये ना मानने वाली बात ही है जब आप उसकी इस तरह की एक्सप्लेनेशंस देना शुरू हो जाएं। लेकिन खुद जो है वो हालात और वाक़यात और अवाम का रद्द-ए-अमल ये बात साबित कर रहा है कि वो फेल हो गए। अब इसमें ये चीज़ें, वैसे भी इसमें बहस की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये बहस खोल के बैठ जाएं तो 50 साल तक करते रहें कि कौन सा हुक्मरान फेल हुआ या पास हुआ, तो वो कभी बहस किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती। लेकिन अवाम जो इसका एक लिटमस टेस्ट है, और उससे भी बड़ा लिटमस टेस्ट जो होता है इलेक्शन होते हैं, और ये बारहा आप देख चुके हैं पहले ज़िमनी इंतखाबात में, बल्दियाती इंतखाबात में जो है वो सामने आया है कि वो फेल हो चुके हैं। लेकिन ये उसकी दो एक्सप्लेनेशंस जो हो रही हैं, ये जो है शेख रशीद साहब की तरह देखें, पहली बात यह है कि ये तो वो लोग हैं जो खुद इटसेल्फ इस बात की निशानी है कि इमरान खान ने फेल होना था, यानी जिसको आप कहते हैं ना कि उसका मुकद्दर बन गया था फेल होना जब ये लोग आए थे सामने। क्योंकि बुनियादी तौर पे पहली बात है कि ये लोग उसकी पार्टी के लोग नहीं थे। दूसरी बात यह है कि अगर उसकी पार्टी के लोग होते भी तो डेफिनेटली जब आप एक नारा लेके आते हैं तो आप उसकी जिद जो है उसको अगर अपना फेस बना के पेश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि या आप संजीदा नहीं हैं या फिर आपको ये बात की पूरी गहराई से अंदाज़ा नहीं कि आप चाहते क्या। मसलन आपका नारा है जी कि हमने मुल्क से स्मगलिंग ख़त्म कर देनी है फॉर एग्जांपल, और आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े स्मगलर्स हों, आपके ये सिचुएशन हो, आपके आप मुझे ये बताएं कि 15-16 मिनिस्टर्स में से अगर 7-8 मिनिस्टर्स वक्तन फ़क्तन अगर गिने जाएं मुख्तलिफ औकात में जो आते और जाते रहे, तो वो लोग हैं जो गुज़श्ता हर हुकूमत में रहे। और जब आपका शिकवा ये है कि गुज़श्ता हुकूमतें जो हैं उन्होंने ये सारी करप्शन की और ये सारी सिचुएशन क्रिएट की, तो फिर उन्हीं के अगर की मिनिस्टर्स जो हैं वो लेके आप अपनी की पोस्ट पे बैठा देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई तब्दीली नहीं चाहते, और या अगर आप तब्दीली चाहते भी हैं तो उसकी आप में कैपेसिटी नहीं है, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि तब्दीली असल में होती क्या है और उसके लिए क्या लवाजमात होते हैं। तो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक ट्रेजेडी है कि वो फेल हो गए हैं।
اور اس میں کسی طرح کے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بہت سارے دانشور ڈے ون سے کہہ رہے ہیں. چونکہ محض کسی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر دینا جو ہوتا ہے نا وہ کافی نہیں ہوتا. پاکستان میں آپ دیکھیں ڈے ون سے ہر حکمران کو یہ پتا تھا کہ ہمارا پرابلم کیا ہے. لیکن سوال یہ نہیں کہ آپ پرابلم کے بارے میں جانتے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا حل موجود ہے. عمران خان صاحب نے جو پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے تھے، مثلا ملک میں جو ہے وہ کرپشن ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، فارن قرضے ہیں، یہ ساری چیزیں جو انڈر ڈیولپمنٹ سے منسلک ہیں، یہ بالکل درست تھے. لیکن ان کا حل کیا ہے؟ وہ ڈے ون سے غلط حل پیش کر رہے ہیں، اور ڈے ون سے ان کی حرکات و سکنات ایک گریٹ قسم کے ڈیپ قسم کے کنفیوژن کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلا 1 سال انہوں نے ضائع کیا اس بحث پہ کہ آیا ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں. حالانکہ یہ پرائمری اسکول کے اسٹوڈنٹ کا سوال ہے اگر اس طرح دیکھا جائے. ایک جرنل سوال ہے یہ، وہ نہیں ہوتے ایک جرنل سوال جو پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی کسی ملک کا آئی ایم ایف کے ساتھ جانا ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں. چونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے جو دنیا کی پالیٹکس میں اور دنیا کی اکانومی میں ایک بہت بڑی اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اور اس سے سب لوگ واقف ہیں، اور دنیا کو پتہ ہے کہ اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہے. اب اس میں کوئی نئی چیز ہے نہیں ہے. آپ ظاہر ہے کہ یہ بالکل اسی طرح آپ ایک سٹیزن کو لے لیں، ایک سٹیزن آف پاکستان ہے، سٹیزن آف راولپنڈی جو ہے، اس کو قرضہ چاہیے تو وہ ظاہر اپنا ہوم ورک تو کرے گا نا کہ میں نے کس بینک کے پاس جانا ہے، اور اس کا جو ہے انٹرسٹ ریٹ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں. پہلی بات یہ ہے مجھ سے کاغذ کیا مانگیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا ریٹرن کیا ہے. یہ اے بی سی آف لوننگ اور لینڈنگ ہے. تو یہ کوئی کہے کہ ایک آدمی 25 سال سے انسسٹ کر رہا ہے کہ مجھے حکومت دے دیں، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کیا ہے، یا اس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. اب کہتے ہیں جی ہمیں ملک ایسے ملا تو لوٹا پھوٹا مل گیا جی، اس میں اتنے ڈالر نہیں تھے. جی بھائی آپ لوگ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ 25 سال سے اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی ٹریجری جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے، یہ کیسے چل رہی ہے. یہ ہم جیسے لوگوں کو پتا ہے جنہوں نے کبھی اقتدار کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کہ ہم جانتے ہیں کہ جس پوائنٹ آف ٹائم پہ نواز شریف جا رہا تھا تو ملک کی حالت کیا تھی اگر کوئی بھی ٹیک اوور کرے، اس کو قرضے کتنے ادا کرنے پڑیں گے، اس کی چیلنجز کیا ہوں گی. جو لوگ یہ ایکسکیوز عوام کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ملک کی اس حالت میں ملا، کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ عوام کو کوئی سینسیبل پیپل سمجھتے ہیں؟ بھائی تمہارے ماہرین کام تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ملک کس حالت میں ہے. یہ تو ایکسکیوز بن ہی نہیں سکتا، چونکہ آپ نے والنٹریلی نہیں بلکہ جھگڑے کر کے، دھاندلی کر کے اور زور زبردستی اور دھوس دھاندلی سے ٹیک اوور کیا. اور اب آپ آ کے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ جو کچھ ٹیک اوور کر رہے تھے وہ ایک ڈیڈ باڈی تھی، اور آپ کو پتا ہی نہیں کہ وہ کس حالت میں تھی، تو آپ نے اٹھا کے اس کو آکسیجن دینا تھا. یہ حالت ہے ان کی مس انڈرسٹینڈنگ یا لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی مسائل کے بارے میں. پھر وہ مسائل جب ان کے سر پہ پڑے، پہلے دن سے یہ جو فینسی فل قسم کی سلوشن پیش کر رہے ہیں نا، سمپل سلوشنز، کہ جی یہ چیز ہم 6 مہینے میں ختم کر دیں گے، یہ 3 مہینے میں ختم ہو جائے گی. پھر 6 مہینے کو ایکسٹینڈ کر کے انہوں نے 1 ایئر کیا. وہ اسی وقت آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں، لوگ لکھتے تھے جو لکھ سکتے تھے یا جو کہیں کسی طریقے سے وہ ایکسپریس کر سکتے تھے کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ ایجوکیشن سسٹم کو 6 مہینے میں نہیں بدل سکتے. دیر از نو وے یو کین ڈو اٹ. آپ اگر پوری کام پاکستان کی آج متفق ہو جائے، لیڈرشپ بھی، پبلک بھی، عوام بھی، کہ ہم نے ایجوکیشن سسٹم چینج کرنا ہے، تو کم از کم اس کے لیے 20 سال چاہیے. جب آپ پہلا نتیجہ دیکھیں گے، اور پہلا نتیجہ ایجوکیشن سسٹم کا کیا ہوتا ہے، آپ فیکٹری لگاتے ہیں تو پہلا اس کا ایک پروڈکٹ سامنے آتا ہے نا، جوتے کی فیکٹری ہے تو جی یہ دیکھیں یہ جوتا ہم نے بنا دیا. اسی طرح ایجوکیشن کی فیکٹری میں پہلا اسٹوڈنٹ باہر آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ہمارا پروڈکٹ ہے اور ہم نے یہ ایجوکیشن کے اندر، وہ کہتا ہے میں 6 مہینے میں ٹھیک کر دوں گا. اکانومی پہ 1 سال تک یہ لڑتے رہے، اپنے منسٹر تک کو انہوں نے باہر نکال دیا کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے جانا ہے. یعنی سال کے بعد عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ ہمیں 1 سال پہلے ہی آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا چاہیے. اب جن لوگوں میں اس قدر کنفیوژن ہو
اور ان کے پیروکار اس پہ تالیاں بجائیں اور ڈانس کریں تو ان کے ساتھ کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی بات ہے کہ اب ان کے اندر کریک، یہ کریک کی نشانی ہے جن لوگوں کی آپ نے بات کی نا کہ کہتے ہیں ہم فیل ہو گئے، یہ نشانی ہے کہ اب ٹائٹینک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے اور وہ چھلانگ لگانے کے لیے اپنے اپنے جو ہے کمر کس رہے ہیں، اور وہ اب یہ باتیں کریں گے۔ یہ جو شیخ رشید کا اشارہ ہے وہ کس طرف ہے کہ آپ کو نواز شریف کو جو ہے وہ راجہ بازار میں لے آ کے پھانسی کیوں نہیں دی؟ آپ نے یہ کیوں نہیں ثابت کیا کہ آپ دنیا کے وحشی ترین لوگ ہیں اور آپ کے ہاں کوئی قانون اور کوئی رول آف لا نہیں ہے، اور آپ ایک پرائم منسٹر کو گلے سے پکڑ کے تو جیل میں پھینک سکتے ہیں بغیر کسی لیگل پروسیڈنگ اور رول آف لا کے؟ تو وہ کہتے ہیں اس میں کمی رہ گئی، یعنی جس طرح کی ویچ ہنٹنگ انہوں نے کی ہے، یہ تو 500 سال پہلے بھی جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہوتی تھی اس طرح کی، انہوں نے کی جو انہوں نے مسلم لیگ کے خلاف کی ویچ ہنٹنگ۔ اور اب جب چونکہ وہ گڑے مردے باہر آ رہے ہیں، سارے کیسز صاف ہو رہے ہیں، ججز کو جو ہے وہ رشوتیں کھا کھا کے اب ہوش آ رہا ہے، تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی ہماری جو ہے وہ اس میں کمی رہ گئی۔ اب کون سی کمی رہ گئی بھائی؟ آپ نے کیا کرنا تھا مجھے بتائیں جو آپ نے نہیں کیا؟ بات یہ بالکل صحیح ہے۔ اچھا سر، ایک بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل نوعیت کا سوال، ظاہری بات ہے آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں نریندر مودی صاحب پاور میں ہیں، ان کی مشہور ہے وہ ٹی بوائے ہیں۔ اب جو ٹی بوائے ہے وہ 1.3 بلین یا 4 بلین پیپل کو لیڈ کر رہا ہے، جس کا کوئی یونیورسٹی کا ایکسپیرینس نہیں ہے، جسے کچھ پتا نہیں ہے، اینڈ ہی از لیڈنگ ایگزیکٹلی ان رائٹ ڈائریکشن، اور وہ اس طرح کامیاب بھی ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن بھی جیت جاتا ہے۔ اور اس نے دیکھیں نا، اور ایک طرف آکسفورڈ گریجویٹ ہے جو کہ 230 ملین کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس کے پاس تجربہ بھی ہے، لوگ بھی ہیں، ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، ہر طرح کی حکومتی طاقتیں بھی ہیں، ہر ادارہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس کہ ہاؤ آر ٹی بوائے از سکسیسفل کہ وہ سیکنڈ ٹائم آگے؟ انہوں نے ایک انڈیا کو آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ان کا ایک جو مذہبی کہہ رہا ہوں، جو ان کا ایک میجورٹیرین پرسپیکٹو ہے ٹورڈز رننگ دا کنٹری، وہ جو ایک ان کی جو پالیسیز ہیں اس کو قطع نظر، لیکن ان ٹرمز آف اکانومی، ان ٹرمز آف لیڈنگ دا نیشن، اینڈ ان ٹرمز آف گیونگ دیم دا کانفیڈنس۔ اور ادھر جو ہے وہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا بندہ ہمارے پاس ہے، ایچیسون کا پڑھا ہوا بندہ ہمارے پاس ہے، اور پوری دنیا کے ایکسپوجر ہے، اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں مجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ سو ہاؤ ڈو یو سی بوتھ دیز ایکسپیرینسز کہ ایک کیوں فیل ہوتا ہے اور دوسرا کیوں پاس ہوتا ہے، اور یا دوسرا کیوں کامیاب ہوتا ہے؟ اس کا ایک سمپل جواب تو یہ ہے جی کہ ایک کہتا ہے مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز کا نہیں پتہ۔ سو لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ اب یہاں جو ہے آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو چونکہ ہر چیز کا پتہ ہے، اس لیے نہ وہ کسی سے پوچھیں نہ کسی کی سنیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے یہ باروڈ قسم کے جو منسٹرز ہوتے ہیں یہ کبھی ان کو کوئی درست مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ پہلے ان کا مائنڈ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جس میں IMF کی مثال آپ دیکھ لیں اور اس طرح کے دیگر اقدامات۔ رہا سوال ٹی بوائے کا، تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں دنیا میں جتنے بڑی بڑے ملک ہیں، جمہوریتیں ہیں، ان کے اندر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی اسٹرگلنگ ایج میں، اسٹرگل ٹائم جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں ہر قسم کے کام کرتے ہیں۔ وہ ٹوائلٹ صاف کرنے سے لے کے چائے بیچنے تک، اور کنسٹرکشن سے لے کے تو صفائی کے کام تک، یہ جتنے پرائم منسٹر دنیا میں بے شمار مسالے ہیں، منسٹرز اور اس طرح کے لوگ ان چیزوں سے گزرے، چونکہ یہی اصل میں زندگی ہے، اور یہی بتاتی ہے کہ کسی ملک کے اندر جو ہے وہ پوٹینشل ہے کہ آدمی جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو، ضروری نہیں کہ اس کی کوئی بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے، تو وہ پھر بھی اسٹرگل کر کے تو جو ایکول اپرچونیٹی کا تصور ہے اس کے مطابق سماج میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے۔ ایکول اپرچونیٹی کا مطلب ہم نے پاکستان میں یہ نکالا ہوا ہے کلرک بننا، یا فوج میں حوالدار بھرتی ہونا، یا پولیس میں انسپیکٹر بننے کو ہم ایکول اپرچونیٹی کہتے ہیں۔ ایکول اپرچونیٹی یہ ہے جو ٹاپ ٹو باٹم ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ کے ملک میں آپ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں اور آپ پولیس والے بھی بن سکتے ہیں۔ اب یہ ایکول اپرچونیٹی کی وجہ سے یہ آپ کو لیسن دیتی ہے کہ آپ سیکھتے ہیں وہ ان تجربات کے دوران
یہ جو آپ نے مثال دی نا ایچیسن اور آکسفورڈ کی، یہ ڈی میرٹ ہے جس کو آپ لوگ میرٹ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مودی صاحب کو یہ پتا ہے کہ بھائی نہ تو میں کوئی دانشور ہوں، نہ میں آکسفورڈ میں پڑھا ہوں، نہ میں پی ایچ ڈی ہوں، نہ میں اکانومسٹ ہوں، میں ایک سیدھا سیدھا سیاستدان ہوں، اور مجھے پڑھے لکھے لوگ چاہیے اپنے ارد گرد جو معیشت کو، سیاست کو، سماج کو، ان چیزوں پہ مجھے مشورے دیں، اور دے رہے ہیں ان کے۔ آپ دیکھیں جو اکانومسٹ ہیں ان کی پارٹی کے اندر یا ان کی ہارڈ کور کے اندر، وہ سارے اس طرح کے سکسیسفل قسم کے لوگ ہیں جو کہ وہ کمی پوری کرتے ہیں جو مودی صاحب میں ہوگی، اور یہ ہر پالیٹیشنز میں ہوتی ہے۔ پالیٹیشن جو ہے اٹس ویری ریئر ان ہسٹری کہ ان کے اندر یہ جو ہے اکانومی اور اس طرح کی چیزوں کی بھی وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو۔ بہت ریئر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ جن کی اسٹڈی یہ ڈگریوں سے نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے ڈگری لے لی۔ یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا کنسپٹ چیمہ صاحب مس انڈرسٹینڈنگ کا بن گیا ہے کہ اس آدمی کے پاس ڈگری ہے تو یہ سب کچھ جانتا ہے یا یہ پڑھا لکھا ہے، حالانکہ یہ ڈگری اور خصوصاً اس طرح کی ڈگریاں جو ہے آکسفورڈ میں میرٹ بھی ہے، لیکن آکسفورڈ میں اگر آپ خوشحال ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو آپ کا بھی اس کے آپ کے لیے بھی سپیس ہے۔ یہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے جو ادارے ہیں انہوں نے سب کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ آپ اگر اس طریقے سے نہیں جا سکتے تو اس طریقے سے جا سکتے ہیں۔ میرٹ پہ نہیں آ رہے ہیں تو سپورٹ میں آ رہے ہیں، سیلف فائنینسنگ میں آ رہے ہیں، کسی اور طریقے میں آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے بی اے کر لی آکسفورڈ سے تو اس کا مطلب یہ کیا ہو گیا کہ آپ اکانومسٹ ہو گئے؟ دیٹس دی اونلی ایجوکیشن دا پرائم منسٹر ہیز، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ زندگی میں انہوں نے نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ کسی صاحب کتاب کے ساتھ ڈائلاگ کیا، نہ ان کے سرکل میں کوئی پڑھا لکھا اس طرح کا پڑھا لکھا آدمی ہے جس کو آپ ایک ڈیپلی اس طریقے سے دانشور کہہ سکتے ہیں، اور یہ ان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اور یہی اس چیز کی جو ہے دلیل ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں کہ ان کو لوگ ادھر ادھر سے لوگوں کی پکڑ دوکڑ کرنی پڑتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا آدمی لے کے آگے، مشرف کا آدمی لے کے آگے، جن لوگوں کو وہ بدترین قسم کے لوٹیرے، چور اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ کل انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی، وہ سارے فیکٹس اور فیگرز بیان کیے، آخری سینٹنس ان کا جو تھا وہ ساری پہ پانی پھیر کے چلا گیا کہ جی یہ دو خاندان جو چور ہیں یہ آدھی دولت لے آئیں تو میں ٹیکس کم کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹیکس کوئی آپ کے باپ کی جاگیر ہے بھائی اس ملک میں کہ آپ کم کر دیں گے یا بڑھا دیں گے؟ who the hell you are and who gave you the authority to do so؟ یہ پبلک کا مسئلہ ہے، ان کا پیسہ ہے، آپ اس میں ٹیکس بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں یہ پارلیمنٹ کا جاب ہے، اور اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اس میں پبلک کنسلٹیشن اور ان کی آؤٹ پٹ اور ان کا ان پٹ ہونا چاہیے، تب جا کے آپ ڈیسائڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ آپ بلیک میلر ہیں، آپ کیا مطلب ایکسٹارشن کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ پیسے واپس لے آئیں تو میں عوام کو معاف کر دوں گا ورنہ ان کی کھال اتاروں گا۔ یہ ہے آپ کا حکمران، میں آپ کو بتا دوں، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کی بات ہے کہ کسی اعلیٰ ترین پوسٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی اس طریقے سے سوچتا ہے، چونکہ یہ بہت ہی انتقامی قسم کی چھوٹی اور تنگ نظر قسم کی ذہنیت ہے جس کا قطن جو ہے وہ کوئی پازیٹیو پہلو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس حساب سے اگر دیکھیں جناب تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایسے لوگ جن کا تجربہ ہے، آپ کا اگر اکانومی میں تجربہ نہیں، چلیں آپ کھلاڑی ہیں جو ہے، تو آپ ایک اکانومسٹ کو لے آئیں جو اس طریقے سے ہے اور اس کی پوری بات سنیں۔ آپ ان کے ساتھ جو اکانومسٹ رہے ہیں اور جن کو انہوں نے نکالا ہے ان کو انٹرویو کر کے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں نا جی ہم نے یہ بھی کہا تھا، ہم نے وہ بھی کہا تھا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم نے کہا تو آگے عمران خان صاحب نے ہمیں چونٹا نہیں مارا لیکن کوئی فرق بھی نہیں چھوڑا۔ اب یہ بات تو وہ نہیں کر سکتے نا، لیکن یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ نہ کریں اور یہ کہا تھا کہ یہ کریں، اور یہ آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو فیلئر ہے اس کے لیے اب یہ بکرا ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ذمہ داری کس کے سر پہ ڈالی جائے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ اس میں ایک چیز آتی ہے اور وہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو صرف بات ہے کہ صرف ہم تقریروں کی بیس پہ لوگوں کو الیکٹ کر کے پاور کوریڈور میں لے آئیں، کیا آپ نہیں سمجھتے سر کہ کوئی اس طرح کا میکانزم ہونا چاہیے جس میں ایک ہائیلی آرگنائزڈ جو ہے وہ ٹریننگ میکانزم ہونا چاہیے جس سے ہم اپنے لوگوں کو گزار سکیں؟
کیونکہ ہم کب تک اس طرح تجربے کرتے رہیں گے؟ ایک طرف ہمارے پاس وہ یوزڈ کہہ لیں یا ایک ٹریڈیشنل پولیٹیشنز ہیں جو سیکھ کے پاور میں آئے ہیں، جیسے پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور دوسرا یہ بالکل ایک نیا تجربہ پاکستان نے کیا اور ہمیں پتہ چلا یہ فیل ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے یا ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے؟ کیونکہ جتنا سر یہ اسٹیٹ کرافٹ کو چلانا جتنا مشکل ہے، یہ کوئی صرف تقریروں سے تو حل نہیں ہو سکتا. جب بیوروکریسی کمپرومائزڈ ہو، انسٹیٹیوشنز کمپرومائزڈ ہوں، فائنینشلی آپ ڈیپینڈنٹ ہوں، تو آپ ٹھیک لوگ بھی نہ لے سکیں، پھر آپ کو الیکٹڈ جو لوگ ہم لیتے ہیں پاور میں، ان جو جیتے ہیں وہ اس طرح کیپیبل بھی نہیں ہوتے. ٹیکنوکریٹ اس طرح اگر لے بھی لیں تو وہ چلتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں الیکٹڈ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سسٹم کا نہیں پتا، ہماری نیڈز ہیں کانسٹیٹوئنسی کی. تو کیا ہمیں اپنی لیڈرشپ کو ٹرین کرنے کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. ہم کیا اس طرح تجربے کرتے رہیں گے تو سر یہ تو ایک بالکل ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف چلے جائیں گے. ہمیں تو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے اس سے. دیکھیں جی چیمہ صاحب، یہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے نا، یہ اٹ سیلف ایک ایجوکیشن پروسیس ہے جو لیڈرشپ کو ٹرین کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو تجربہ ہوا. لیکن آپ نے یہ جو ڈیموکریسی کو جو شکل دے دی، اس میں آپ کے پاس واحد کرائٹیریا یہ رہ گیا کہ جو آدمی 10-20 ہزار آدمی جو ہے وہ اسلام آباد کی کسی چوک میں اکٹھا کر سکتا ہے، اس کو ہم اقتدار سے نہیں روک سکتے. اور وہ جو ہے وہ انگلی کھڑے کرنے کی بات کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی دیکھیں جی میں یہاں پہ 50,000 آدمی لے کے آیا ہوں، تو آپ انگلی کیوں نہیں کھڑی کرتے؟ جو بنیادی طور پہ جمہوریت کی سخت قسم کی نفی ہے، اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے. کہ ایک آدمی جو ہے لیجیٹیمیٹ ووٹ لے کے آیا ہے، تو آپ 3-4 سال بعد آ کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، میں چونکہ 50,000 آدمی لے کے باہر آیا ہوا ہوں، لہٰذا اس کو ہٹا کے مجھے بتا دیں. یہ سمپل ہو گیا نا. تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی. یہ ڈیموکریسی کیا آپ نے جو سٹینڈرڈ بنا دیا، اس میں ظاہر ہے کہ پھر اس سے اگلے وقت میں جو آدمی 60,000 لے کے آئے گا، آپ کو اقتدار اس کے حوالے کرنا پڑے گا. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں بھارت کو جب تیسری دنیا کی پہلی جمہوریت کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا تھا، تھرڈ ورلڈ نیشنز میں فرسٹ ڈیموکریسی، تو اس کے 3 الیکشن ہو چکے تھے، 3 ٹرائل. اور اس کو باقاعدہ انہوں نے جو میرٹس پہ جو دنیا کے ادارے ہیں جو چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں کتنی ایک دھونس دھاندلی، حالانکہ یہ ساری چیزیں بھارت میں بھی موجود ہیں جو ہمارے ہاں ہیں، جو انڈیویجول کینڈیڈیٹ جو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے دھونس دھاندلی کا بھی راج ہے دیہاتوں میں، ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ جہاں پہ ابھی آزادیاں اس طرح کی نہیں ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو اس طریقے سے ایکسپریس کریں. لیکن اس کے باوجود ایک پورے نیشنل سطح پہ یہ ڈرامہ تو نہیں تھا جو ہمارے ہاں ہے. کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ایک حکومت بھی، وہ جس کا عیب شکار خود عمران خان کی حکومت ہونے والی ہے، کہ جس میں آپ کو چھٹی کرانے کا تصور، یہ کوئی نوکری نہیں ہے بھائی، یہ الیکٹڈ ایک پوسٹ ہے جس میں عوام مینڈیٹ دیتے ہیں، اور اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ میں کوئی بہت بڑی خرابی ہو گئی تو واپس عوام سے رجوع کرنا پڑتا ہے. یہ چھٹی کرانے والا جو ہمارے ہاں تصور آ گیا، اس کی وجہ سے یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ بن گیا کہ ٹھیک ہے جی میں سڑکیں بند کر کے اور امپائرز کو بیچ میں لا کے یا کسی اور طریقے سے جو ہے ان کو چھٹی کرا کے میں آ جاؤں گا. تو یہ ڈیموکریسی جو ہے وہ نہیں ہے. چونکہ محض الیکشن کو اگر آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں تو رائٹ فرام 79 ایران میں مسلسل الیکشن ہوتے رہے، ایک الیکشن بھی نہ وہاں پوسٹ بانڈ ہوا، نہ کسی طریقے سے اس کو آگے پیچھے کوئی ہیرا پھیری ہوئی. لیکن دنیا ایران کو ڈیموکریسی نہیں مانتی. کیوں؟ جب وہ ہم سے بھی پہلے 1980 سے لے کے مسلسل الیکشن کرا رہے ہیں، ہم ان کو ڈیموکریسی کیوں نہیں مانتے؟ کہ ہم پورا پیکج دیکھ رہے ہیں بھائی کہ یہاں پورا ہو کیا رہا ہے، کہ اس ڈیموکریسی میں لوگوں کو بولنے کی آزادی ہے، چلنے کی آزادی ہے، طرز زندگی اختیار کرنے کی آزادی ہے، شہری آزادیاں اور جمہوری آزادیاں بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا محض جو ہے وہ الیکشن کرا کے ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ اقتدار آپس میں بانٹ لیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنے کی ہیں. ڈیموکریسی اپنی تربیت خود کرتی ہے، اور یہ آپ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھ لیں. لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ کے قول اور فعل کو عوام یاد رکھیں اور اس پہ ری ایکٹ کریں.
اگر آپ دعویٰ یہ کریں کہ میں پرائم منسٹر بن گیا تو سائیکل پہ جایا کروں گا اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور آپ ہیلی کاپٹر رکھ لیں اور عوام کو الٹی منطق یہ دیں کہ یہ سستا پڑتا ہے، یعنی ایک تو غضب خدا کا کہ بھائی آپ نے تو نواز شریف کو بھی لات مار دی اور زرداری کو بھی اڑا دیا، وہ تو چل رہے تھے بڑی بڑی کاروں پہ، آپ نے تو ہیلی کاپٹر لے لیا، لیکن کم از کم عوام کو یہ تو نہ پڑھائیں کہ یہ اس سے سستا پڑتا ہے۔ اور جو کام بھی کرتے ہیں یہ اس کی ایک منطق ان کی الگ ہے کہ یہ ایسے ہے جی تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب جب آپ اس کو کیا کہتے ہیں سمپل زبان میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں عوام کو فریب دینا، دھوکہ، فراڈ، سمپل۔ آپ اس کو جتنا انٹلیکچوئلائز مرضی کر لیں کہ جب آپ اس طرح کے اعلانات کر کے اس کے برعکس کرتے ہیں، جتنے بھی انہوں نے اعلانات کیے، بڑے بڑے کام تو چھوڑیں جی، ایجوکیشن سسٹم ہے یا ہیلتھ سسٹم ہے، حالانکہ ہیلتھ سسٹم پہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت بڑا فیلئر اور ڈیزاسٹر ثابت ہوگا آخر میں، کیونکہ یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جب بلنگ کا سسٹم آنا شروع ہو جائے گا اور جب آپ کے کلینکس کے بل آنے شروع ہو جائیں گے، ہر کلینک کے 10-10 لاکھ، جہاں پہ کوئی گیا ہی نہیں، یا گیا بھی تو کوئی ایک آدمی سر درد کی دوائی لینے گیا، اور وہاں ملی بھگت سے جب بل بننے شروع ہوں گے اور جب آپ کا قومی خزانہ جو ہے ان بلوں کے نیچے دبنا شروع ہوگا، کیونکہ آپ اس طرح نہیں اوپر سے ایک چیز مسلط کر سکتے، آپ کو پورا ایک سسٹم ہر چیز کا بنانا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس پیسے کتنے، ٹریجری میں کیا ہے، اس کو آپ کس طریقے سے منصفانہ طریقے سے تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ کا جو ہے وہ اگر ڈیفنس کا بجٹ 22% آپ اپنے ٹوٹل آمدن کا اس پہ خرچ کر رہے ہیں، تو 1% آپ ہیلتھ پہ لگا کے آپ کہیں کہ ہم 22 کروڑ لوگوں کو صحت دے دیں گے تو دنیا پاگل ہو جائے گی۔ وہ واقعی آ کے پاکستان کے دروازے پہ بیٹھیں گے کہ خدا کے لیے ہمیں بھی کوئی عقل کی بات سکھاؤ بھائی، ہم تو پیسے خرچ کر کے مر گئے، پھر بھی پوری پاپولیشن کو ہم ہیلتھ وائز کور کرنے میں ناکام ہیں۔ تو یہ ہیں فراڈ، جو وقتی قسم کے فراڈ ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی یہ شروعات ہے، جو ہی الیکشن نزدیک آتے جا رہے ہیں یہ اس طرح کے جعلی قسم کے اعلانات ہوں گے جو 2 سال 3 سال یا 1 سال جن کی عمر ہوگی، کیونکہ ان چیزوں کو ایکسپوز ہونے میں ایک وقت لگتا ہے۔ تو یہ چونکہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے دنیا دیکھیں، وہ ہم پوری ہر چیز کو بطور دنیا بطور انسان ہم آزما چکے، ہمیں پتہ ہے کہ ہیلتھ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے۔ چلو ایک جگہ نہیں، سویڈن میں ناکام ہو گیا تو سوئٹزرلینڈ میں کیسے کامیاب ہوا جی، وہاں ناکام ہو گیا تو کینیڈا میں کیسے چل رہا ہے، وہاں نہیں ہے تو نیوزی لینڈ میں کیسے۔ ہمارے پاس مثالیں ہیں، فیکٹس اور فیگرز ہیں، ان کو سامنے رکھے بغیر آپ ایسے باتیں خواہشات پہ مبنی خیالی قسم کی باتیں کہ نہیں جی دنیا کا کوئی ملک نہیں، بالکل صحیح ہے۔ ایون دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو آن دا فیس آف دی ارتھ ریچسٹ کنٹری ہے اور جس کے پاس بے تحاشا دولت ہے، وہ بھی اپنی پوری پاپولیشن کو اس طریقے سے ہیلتھ کارڈ ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے بھی ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کے پاس انشورنس ہے، یہ لوگ ہیں جن کو اسٹیٹ افورڈ پیسے دے گی، یہ لوگ ہیں جن کو چیریٹی کے ذریعے سنبھالا جائے گا۔ ایک پوری کلاسیفیکیشن جو ہوتی ہے کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ تو جناب یہ تو مذاق ہو رہی ہے عوام کے ساتھ کہ ہمارے پاس ایسے کوئی معجزاتی قسم کی کرامات ہیں کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں ایون بغیر پیسے کے بھی، تو اس کا پھر ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں سر، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اسی طرح بیوقوفی بنا کریں گے کہ جی ابھی یہ ہر خاندان کو 10 لاکھ کا کارڈ دے رہے ہیں، تو وہ تو جب ظاہری بات ہے بل لے کے آئے گا، پبلک پرائیویٹ سیکٹر لے کے آئیں گے، تو حکومت کے جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، تو پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، اور اگلی حکومتوں کے لیے پریشانیاں ہوں گی۔ تو بس یہ اسی طرح ہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ بیسٹر حامد بشانی صاحب فار ایکسپلیننگ اس اینڈ ہیلپنگ اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ وائی عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں۔ ان کو کوئی کر نہیں رہا فیل، وہ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو میکسیمم ٹائم دیا گیا، ان کو پاور دی گئی، ان کو اداروں کی سپورٹ ملی، میڈیا نے تعاون کیا کہ یہ ایک نئی جماعت ہے، اس کا ساتھ دیں، سب کچھ کیا، لیکن obviously it was all about capacity کا مسئلہ تھا۔ یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ اوور نائٹ جو ہے وہ کی جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ برسر صاحب۔ تھینک یو جناب، صاحب تھینک یو۔